बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रम कैसे गुजारें, इस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई जब अपने गिरदो नवा के लोगों को देखा कि वो किस तरह से इन दिनों को गुजारते हैं या किस तरह से इन दिनों को गुजारने के लिए एहतमाम करते हैं। याद रखिएगा, दीन इस्लाम में कोई भी ऐसे ख़ास तरीके नहीं बताए गए जिनको हम बाकायदा से आजकल के दौर में हमें नज़र आते हैं या जिनको हम बाकायदा देखते हैं कि लोगों ने इनको अपना तरीक, अपना रास्ता और अपनी सुन्नत समझ के लोग इसको अदा कर रहे हैं। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी वो ना तो बादशाही के लिए थी, वो ना तो हुक्मरानी के लिए थी, ना जाहो जलाल के लिए थी, ना वो किसी तख्त की हुक्मरानी के लिए थी और ना ही मालो दौलत समेटने के लिए थी। अगर आप गौर करें तो इस कुर्बानी के पीछे एक अजीम फलसफा है और एक अजीम लाजवाल दास्तान है, एक अजीम लाजवाल मकसद है जिसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना और उनके ख़ानदान का इंतखाब किया। आज उस कुर्बानी को, वाक़या करबला को अल्लाह ताला ने क़यामत तक जो जिंदा रखा, क्या वो इस मकसद के लिए रखा जो मकसद आज हम पूरा कर रहे हैं? क्या यही मकसद था कि हम लोग बयान सुने? क्या यही मकसद? बयान सुनने से मुराद ये नहीं कि आप किसी एक अहले इल्म, उलमा, मशाइख या अज़ाम को सुने। बयान सुनने से मुराद वो लोग हैं जिनको इल्म नहीं है असल हकीकतों का, जो इल्म से ना आशना लोग हैं, मनगढ़ंत किस्से कहानियां बना के जो लोगों को बयान करते हैं। अगर कोई अहले इल्म हदीस बयान करे, कुरान बयान करे या सहाबा कराम की सीरत बयान करे या उन वाक़यात को जो कि उसने खुद पढ़े हैं तारीख से हवाले के साथ बात करे तो उनको आपको सुनना चाहिए। लेकिन आप गाड़ियों में सफ़र करते हैं, आप बाज़ार में निकलते हैं, आप लोगों की महफिल में, मजलिस में जब बैठते हैं तो हमें मालूम होता है कि लोग बेशक इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो जहालत में डूबे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का फलसफा हरगिज ये नहीं था कि अपने लिबास को स्याह में तब्दील कर लिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का फलसफा हरगिज ये नहीं था कि हम सिर्फ नोहे सुन के, हम सिर्फ अज़ादारी करके इस तरह से उनके दुख को मनाएं। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के फलसफे को समझते हुए उनकी तालीमात के ऊपर अमल नहीं करते, उन्होंने जिस दीन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, आप उस फलसफे के ऊपर अमल नहीं करते, तो याद रखिएगा बरोज़े क़यामत ना आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस काम की दाद वसूल कर पाएंगे, ना ही अल्लाह ताला के पास आपके लिए इसमें से कुछ अजर होगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाले महीनों में से है, हमें इसको गुजारना कैसे है। मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद हमें बिल्कुल अपनी नफली इबादतों में तेजी कर देनी चाहिए। हमें उन पाक हस्तियों के लिए रोज़े रखने चाहिए, हमें उन पाक हस्तियों के लिए नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हुए सदका खैरात करना चाहिए। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनके फ़लसफ़ा शहादत को याद करते हुए, जैसा कि उन्होंने नेज़े की नोक पे भी कुरान सुनाया, हमें कुरान को साथ लेके चलना चाहिए। जैसा कि बवक्ते शहादत उनका सर सजदे में था, हमें नमाज को याद रखना चाहिए, हमें नमाज की पाबंदी अदा करनी चाहिए, नमाज को पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। आज आप देखें, हम इमाम बारगाहों में देखते हैं, हम जलसे जुलूसों में देखते हैं, उधर नमाज का वक्त गुजर रहा है और उधर वो लोग मातम में मसरूफ़ हैं। उधर नमाज का वक्त गुजर रहा है, उधर वो लोग नोहा में मसरूफ़ हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के लिए, जिस दीन को बचाने के लिए अपने आप को, अपने अहले खाना को, अपने कुंबे को कुर्बान किया, क्या वो मकसद जिंदा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान किया। आज हम लोगों का अलमिया क्या है कि हम दीन को कुर्बान करते हुए उनकी रसूमात नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा।
یعنی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا ان کی رسومات ہیں، تو یہ ان کی رسومات ہرگز نہیں ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی واقعہ کربلا کی داستان پڑھیں، وہ تو وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کو اپنے علی اکبر سے لے کے علی اصغر تک قربان کیا، اور ان کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ ہماری اس قربانی کو یا میری اس قربانی کو قبول فرما۔ تو کیا ان کا مقصد یہ تھا جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ شہادت حسین کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات کا مطالعہ کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اچھا جو اہم امور ہیں محرم کے دنوں میں ہمیں کرنے چاہیے، نوافل کا اہتمام کریں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کا رستہ ہے، نہ کہ ظلم اور زیادتی کا ساتھ دیتے ہوئے آپ یزید کے ساتھی بنے، آپ یزید کے رستے پہ چلیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے رستے کو اپناتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ آپ کو جہاں کہیں بھی زیادتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ اس کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کے خلاف۔ یزیدیت ذہن میں رکھیے گا، یزیدیت ایک شخص نہیں تھا، یا یزید ایک شخصیت نہیں تھی۔ آج کل کے دور میں بھی ہمیں بے شمار لوگ اس کی شخصیت کے نظر آتے ہیں، نام صرف وہ اپنے لیے یزید کا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے اکثر و بیشتر اعمال جو ہیں وہ یزید سے ہی ملتے جلتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو یا محرم الحرام کو منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، نماز کو قائم کریں، اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کو اپنی منزل، اپنا رستہ بتائیں، قرآن کے ساتھ چلیں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے ہٹ کے کوئی رستہ اور ہے، اس رستے سے دور ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس رستے کے اوپر چلیں اور بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے اس رستے کی طرف چل پڑیں۔ آپ کو اس رستے سے ہٹنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہاں پہ جانے کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جگہ جگہ پہ رک کے خطاب کرتے ہیں، لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں کو اس چیز سے آشنا کر دینا کہ کلام اللہ کیا ہے، لوگوں کو اس چیز سے آشنا کر دینا کہ دین اسلام کیا ہے، لوگوں کو اس چیز سے آشنا کر دینا کہ ان کے نانا کا دین کیا ہے، تاکہ لوگ بروز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ حق اور باطل کو پہچان نہیں سکے یا ان کو حق اور باطل کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں فلسفہ شہادت کو یاد رکھتے ہوئے اگر آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ سنت رسول ہیں۔ ایک تو وہ روزے ہیں جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہم جو عاشوراء کے روزے رکھتے ہیں یہ سنت رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے وہاں پہ یہودی موجود تھے، مکہ میں تو مشرکین تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں پہ یہودی بھی موجود تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ روزہ رکھا تھا، تو اس کی یاد میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق سے ہمارا تعلق تم سے بھی کہیں زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، تو ہم بھی یہ روزہ رکھا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے روزے کا اہتمام کیا۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم جب یہ روزہ آپ نے رکھنا شروع کر دیا تو بہت سارے صحابہ کرام کے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہماری تشبیہ یہودیوں سے ہوتی ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کے یہ سوال کیا کہ اگر ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہماری تشبیہ یہود سے ہوتی ہے، تو ہمیں ان سے کچھ ہٹ کے الگ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم اس کے ساتھ ملا کے روزہ رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔
اور علماء کرام اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملا کر رکھنے سے مراد ہے، آپ نے کہا کہ یا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھیں گے یا پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا موقع نہ دیا، وہ وفات پا گئے، تو لہٰذا وہ اس سنت پہ عمل نہ کر سکے، لیکن 10ویں کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں رکھا۔ تو آپ روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں، آپ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، بجائے اس کی اچھا ایک اور چیز امت مسلمہ میں ہمیں یہ دیکھنے کے لیے نظر آتی ہے کہ ہمارے بچے باقاعدہ سے اس جلوس کو وہ نماز ادا نہیں کر سکتے لیکن وہ جلوس دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے لیکن وہ مجلسیں سن سکتے ہیں۔ آپ پہلے اپنے فرائض کو ادا کریں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جن فرائض کو ادا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا، آپ ان فرائض کو ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ ان کی محبت میں جس طرح سے مرضی اپنے شب و روز گزاریں۔ اور ان کی محبت میں شب و روز گزارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نوافل کا اہتمام کریں، ان کی محبت میں شب و روز گزارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان کی محبت میں شب و روز گزارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر، ان کے نقش قدم پر، ان کی بتائی ہوئی ایک ایک بات کے اوپر عمل کریں۔ لیکن افسوس اور صد افسوس، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم صرف نام کے محبت کرنے والے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، جب ہم سے عمل کا تقاضا کیا جاتا ہے تو ہم دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان سے جن چیزوں کے بارے میں یا جن سوالوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی وہ کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں، تو پہلے اپنے فرائض کو ادا کریں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ آپ صحیح مسلم کو اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بے شمار واقعات محبت کے ایسے نظر آئیں گے جن میں آپ نے اپنے ان نواسوں سے محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ نے کہا کہ میرے حسن حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ لیکن ان کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان فضائل کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ہے، یہ کچھ تلخ حقائق جن کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام سے محبت بالکل اسی طرح سے جیسے اہل بیت سے محبت ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام سے محبت بھی ہمارے دین کی اساس ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں فضائل صحابہ ہر حدیث کی کتاب میں نظر نہیں آتے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا اگر کوئی میرا خلیل ہوتا تو وہ ابوبکر ہوتے؟ کیا حضرت عمر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے؟ کیا حضرت عثمان غنی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا؟ اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، پھر کہا کہ جس کا میں مولا، جس کا میں دوست یا مددگار ہوں، اس کا علی دوست یا مددگار ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ تمام وہ خلفائے راشدین ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا گیا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ ہما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بے شک آپ غم نہ کریے، آپ کے ساتھ تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے صاحب سے کہیے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت کے بارے میں، ان کا صدقہ خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی کچھ خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اصحابہ رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینہ، تو یعنی کہ قرآن مجید کی سورۃ الفتح کو آپ پڑھ کے دیکھیں، معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ جس چیز کو جوڑا ہے وہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کی 21 سے 22 آیات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق یا رائے کے موافق نازل ہوئی، یعنی کہ حضرت عمر نے بھی ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان احکامات کو نازل کیا۔ تو یاد رکھیے گا، تمام صحابہ کرام کے اوپر
ایمان لانے سے مراد ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ ایمان لانے سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے محبت کی ہے۔ یعنی کہ ایمان لانا جو ہے، ایمان لانے سے مراد یہ کہ آپ ان میں تفرقہ بازی نہ کریں، آپ ان کو آپس میں تقسیم نہ کریں، آپ ان کی محبتوں کا اندازہ کبھی آپ سیرت صحابہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے آپس میں رشتے تعلقات کتنے مضبوط تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کس طرح سے کرتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا میل جول کس طرح سے رواں دواں رکھتے تھے۔ آج ہم لوگ جو آپس میں ایک دوسروں سے نفرتیں سمیٹ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ایک لا علمی ہے، جہل ہے، جہالت ہے۔ ہم لوگ خود تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی آپ ان حضرات کی، ان صحابہ کرام کی ہستیوں کو پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان حضرات کے آپس میں کس طرح سے بہترین مراسم تھے۔ تو جب ان کے بہت اچھے تعلقات تھے آپس میں، تو ہمیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم ان کو تقسیم کرتے پھریں، یعنی کہ ان کو اس طرح سے بنا کے پیش کریں عوام کے سامنے جیسے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جیسے وہ ایک دوسرے کے حریف تھے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو دین اسلام میں نہیں تھی، اگر کوئی مسلمان اپنی طرف سے ان کو شامل کرتا ہے صرف اپنی واہ بٹورنے کے لیے، صرف اپنے آپ کا نام کمانے کے لیے، تو یہ بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کو ناپسند کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے رستے پہ چل گیا وہ ہدایت پا گیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا نام لے کے نہیں پکارا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود امامت کروانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں جو ہیں وہ پڑھائی ہیں، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ تو ہمیں ان تمام ہستیوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم مراتب کو حاصل کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ شہادت کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کی تعلیمات کو ذہن میں رکھیں، اور ان سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب کرنا سیکھیں، ان سے جڑے ہوئے لوگوں کا ادب کرنا سیکھیں، ان سے جڑی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا سیکھیں۔ اصل یہ فلسفہ شہادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، اپنے اہل خانہ کو پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیا نانا کے دین کے اوپر، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔